अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नए साल के हवाले से, जो कि इंशाल्लाह आज रात 12 बजे से जो है वो स्टार्ट हो जाना है, जो कि इस्लामी नहीं बल्कि इंग्लिश ईयर है, जिसको हम जैसा कि जनवरी से स्टार्ट होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो इसके हवाले से बात करनी है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारे होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो है इतनी खुशियाँ लेके आए कि आप कभी कोई गम न देखें, और अल्लाह ताला आपके तमाम नेक ख्वाहिशात हाजात हैं वो पूरी करे, और अल्लाह ताला आपको दुनिया के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन। तो इस हवाले से जो ये वीडियो है, खसूसी कई साल से मैं यही सोचता आ रहा था, हर साल आता था कि मैं इस बार बनाऊंगा वीडियो, इस बार बनाऊंगा। तो इस बार अल्लाह ताला ने मौका दिया है मुझे कि मैं भी अपनी कोई लब कुशाई इसके बारे में करूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी मैं देखता हूं। तो कुछ लोग जो है इसको कहते हैं जी ये हमारा साल नहीं है, हमारा साल इस्लामी है। जी बिल्कुल इस्लामी साल है। तो कुछ इसको यानी कहते हैं जी हमें नया साल मनाना चाहिए, और कुछ जो है वो कहते हैं ये हराम है, इसको हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो इसके हवाले से ये हमारी खसूसी वीडियो है, क्या इसको मनाना चाहिए, क्या नहीं मनाना चाहिए, क्या इस्लामी साल मनाना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मैंने ये कुछ कोशिश की है अपनी तरफ से। मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि सादा अल्फाज में जो जितना कुछ मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ आती है, वो आप तक पहुंचा सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये जो है आपका जो वक्त है कीमती, ये ज़ाया नहीं होगा, और आप थोड़ा सा अपने लिए भी इस वीडियो को देख के अपना, यानी कि जो ये वीडियो है इंशाल्लाह आपके लिए है, तो ये अपने लिए आप टाइम निकालेंगे। तो वीडियो को आपने पूरा लाजमी देखना है, और फिर सोचना है आपने किसी फ़िकी एतबार, मुस्लिम या किसी और एतबार से निकल के आपने खुद से सोचना है। आपका जो दिमाग है, जो आपका दिल है, ये खुद आपको बताएंगे क्या जो मैंने बातें की हैं ये सच हैं या गलत है। जो आपका दिल आपको कहे उसी के ऊपर आपने अमल करना है, और अगर आपने उनके ऊपर अमल किया तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वीडियो को अगर अच्छी हो, आपको समझ आए कि जो जो बातें मैंने की ये सच हैं, सही हैं, आपको थोड़ा सा एहसास हुआ है कि जो कुछ आपने किया है वो गलत किया है या सही किया है, तो इसको आपने आगे भी शेयर करना है, ताकि आगे भी किसी का भला हो जाए। हो सकता है किसी का दिल बदल जाए, हो सकता है किसी की ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो आइए आपकी ज़हमत तमाम करते हैं और अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि असल मौजू क्या है। तो जैसा कि आपको पता है आज रात को 12 बजे ये साल चेंज होगा, 2025 में चला जाएगा। तो उस मौके पर कुछ लोग केक काटते हैं, कुछ करते हैं, कोई किस तरह सेलिब्रेट, पटाखे ये वो, जो आप सबको पता है, मैं आपको अब क्या बताऊं। तो वो सब करते हैं। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, और स्टेटस के ऊपर भी, और क्या कुछ मैं देखते रहता हूँ लगाते हैं कि हमने क्या खोया इस साल में और क्या पाया। तो ये एक सवाल है जो हम सब के दिमाग में आता है कि हमने इस साल में क्या खोया है और क्या पाया है। तो इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। तो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में और सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो क्या होती है कि हमारा फ़लाँ दोस्त बिछड़ गया, हमारा फ़लाँ चाहने वाला चला गया, हमारी फ़लाँ गाड़ी चोरी हो गई, हमारी बिल्डिंग गिर गई, या यानी कि दुनियावी चीज़ों के बारे में हम सोच रहे होते हैं कि हमारा फ़लाँ नुकसान हुआ, ये हमने खो दिया। और दूसरे नंबर पे फ़ायदा क्या हुआ जी, हमारी जॉब हो गई, हमारा घर बन गया, हमारा फ़लाँ काम, इस तरह के यानी दुनियावी काम, यानी हमें फ़ायदा मिला दुनिया में। तो आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए जो मैं कहने वाला हूँ कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। तो आपने जो खोया है वो है आपका कीमती वक्त। क्या आप बताएं मुझे, जो आपका वक्त चला गया है वो चाहे आपने अच्छे के लिए किया है तो आपने पाया है उस वक्त में। अगर आपने वो वक्त जो है दुनिया के पीछे भागते हुए गुजार दिया, नौकरियां लेने के पीछे, कारोबारों के पीछे, उसके बाद दोस्तों को पीछे, या किसी भी तरह दुनिया वाले काम के पीछे भागते हुए आपने गुजार दिया, अल्लाह ना करे आपने कोई गलत कामों के पीछे वक्त अपना गुजारा है, तो क्या वो वक्त आपका वापस आ सकता है?
بالکل بھی نہیں. تو آپ نے جو گوایا ہے وہ آپ کا اپنا قیمتی وقت تھا جو کہ گزر گیا ہے, اس کو آپ واپسی کبھی نہیں لے کے آ سکتے. اور اس کے بعد جو آپ نے پایا آپ نے, اب آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ نے کتنا اچھا کام کیا اس وقت کے اندر. کیا آپ اس وقت کے اندر جو گزرے اس میں آپ نے اپنے اللہ کو راضی کیا آپ نے اپنے نبی کو راضی کیا, جس نے اپنی امت کی خاطر جو ہے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارے, جس نے کفار سے پتھر کھائے, جس کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا گیا, جس نے ہمارے لیے اتنی سختیاں جھیلی کہ ان کے پاؤں سے جو ہے پاؤں تک ان کا خون آ گیا. کفار جو تھے اتنا ظلم کرتے تھے نبی پاک کے اوپر, نبی پاک کو مدینے کے اندر رہنے نہیں دیا گیا, ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو کیا ہم نے اپنے نبی پاک کی خاطر کچھ ایسا کیا؟ کوئی ایسی چیز جو آپ نے اس سال گزرے ہوئے سال کو کیا کہیں, ہم اپنی پوری لائف کو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کیا ہم نے اپنی لائف میں کچھ ایسا کیا ہے کہ جو ہم اپنے نبی کو دکھا سکیں کہ میں نے اے نبی آپ کے لیے یہ کیا؟ تو اگر ہم اپنے نبی پاک کی قربانی اپنے اوپر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اتنا سخت ترین دن, جس دن نہ آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہوگی. ماں کیوں میں کہہ رہا ہوں, ماں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ماں پیار کرنے والی چیز کا نام ہے. تو جو قیامت کے دن ماں بھی آپ کی نہیں ہوگی, نہ بہن آپ کی ہوگی, نہ بھائی آپ کا ہوگا, نہ دوست آپ کا ہوگا, کوئی بھی وہاں پہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر بندہ اپنی طرف اپنا سوچ رہا ہوگا, دور بھاگ رہا ہوگا, سب کو اپنی پڑی ہوگی. لیکن اس دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما, اور ہمیں انشاءاللہ بخشوا کے جائیں گے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کیا ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو ہم اپنے نبی کو دکھا سکیں کہ اے اللہ کے رسول, اے رحمت للعالمین, ہم نے آپ کی آپ نے جو راستے بتائے اس کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا ہے, ہم نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا, ہم نے یہ سیدھے راستے پہ چل کے یہ آپ کی خاطر, آپ کے دین کی خاطر, آپ کی خوشی کی خاطر, آپ کے اللہ کے احکامات کو بجلایا ہے, آپ کے احکامات کے اوپر عمل کیا ہے. آپ کی حدیث یہ تھی, ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. قرآن پاک کے اندر یہ حکم تھا, ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. کوئی ایسی بات ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو ہم اپنے نبی کو دکھا سکیں؟ تو مجھ سمیت ہمارے پاس فی الحال تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نئے سال کے اندر جو ہے وہ سال تو چینج ہوتا ہے لیکن ہماری عادات چینج نہیں ہوتی. جیسے سال چینج ہو رہا ہے تو کیا ہمیں بھی چینج ہو نہیں جانا چاہیے؟ میرے خیال سے تو ہم سب کو چینج ہو جانا چاہیے. یہ زندگی کا مختصر سا سفر ہے. کئی ہمارے دوست احباب, کئی ریلیٹیو, کئی دوست, کئی بڑے, کئی چھوٹے, بہت سے, حتیٰ کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ایک نہ ایک دن ہم سب نے بھی چلے جانا ہے. ہر روز ہم اعلان سنتے ہیں آج فلاں جو ہے وہ اس دنیا سے انتقال فرما گیا, آج فلاں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو کل کو ہم سب نے بھی اس دنیا سے انتقال فرما جانا ہے. جس دنیا کے پیچھے ہم پاگل ہوئے پھرتے ہیں, جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, کیا یہ پرماننٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ عارضی دنیا ہے, یہ دھوکہ ہے. قرآن پاک کے اندر بھی آپ نے سورۃ عصر پڑھی ہے کہ انسان دھوکے کے اندر ہے, انسان خسارے کے اندر ہے, انسان نقصان میں ہے. تو ہم کیا ہے؟ نقصان کے اندر ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اللہ کا راستہ ہے. اسی کا اگر آپ پورا ترجمہ پڑھیں تو فائدے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں, اللہ کے نبی کے احکامات کو مانتے ہیں, تو وہ سیدھے راستے پہ ہیں. تو کیا ہم جو ہے اپنے سیدھے راستے پہ ہیں؟ جی بالکل, آپ کو سوچنا چاہیے. ہم سب مسلمان بحیثیت مسلمان ہم جو ہے کیا کرتے ہیں, ہم الفاظ تو بہت بولتے ہیں, جو ہے دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو ہمارا عمل زیرو ہوتا ہے. ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے, ہم یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, ہم غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں. ہمیں جہاں بھی موقع ملتا ہے, جہاں سے بھی دو لگتا ہے, ہم لگا لیتے ہیں. کیا کبھی یہ سوچا ہے یہ جو میں نے مال ہڑپ کیا ہے, یہ جو چیزیں کاروبار میں سود کا نظام, ہمارا جو نظام چل رہا ہے, ہمارا کاروبار کیا ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہے. تو سود کیا ہے؟ اللہ سے جنگ ہے. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے یہ جو چیزیں میں بنا رہا ہوں, دولتیں, جائیدادیں, سب کچھ, کیا میں قبر میں لے کے جاؤں گا؟ بالکل بھی نہیں. یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ گے. میری ابھی ڈیتھ ہو یا جس کی ہو گئی ہے, ہم سب نے مرنا ہے.
جو ہے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے اور نہ ہی موت سے انکاری ہونا چاہیے. ہم سب نے مرنا ہے. لوگ کہتے ہیں موت کو یاد نہ کرو، بلکہ آپ کو موت کو یاد کرنا چاہیے. موت کو یاد کرو گے تو آپ کے اندر خوف آئے گا، ڈر آئے گا کہ میں نے قبر کے اندر جانا ہے. قبر کے اندر آپ نے منو مٹی کے نیچے جانا ہے، اور جہاں پہ کوئی بھی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا، صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے. نہ آپ کی امی ساتھ جائیں گی، نہ آپ کے ابو ساتھ جائیں گے، نہ آپ کے دوست احباب جائیں گے، نہ وہ جائیں گے جس کی خاطر آپ نے دنیا چھوڑی. جو جائے گا وہ آپ کا اعمال ہوں گے، وہ نماز ہوگی، وہ روزہ ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں گے، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کی ہوئی ہوں گی. جو اللہ نے احکامات کی ان کے اوپر جو آپ نے اپلائی کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. نہ کوئی آپ کا دوست آپ کے ساتھ جائے گا، نہ کوئی آپ کا پیار آپ کے ساتھ جائے گا، نہ کوئی آپ کی گاڑی آپ کے ساتھ جائے گی، نہ کوئی آپ کا بنگلہ آپ کے ساتھ جائے گا. وہاں پہ آپ تنہا جائیں گے، ایک کفن کے اندر جائیں گے، اور وہ بھی پتہ نہیں نصیب میں ہے یا نہیں ہے. تو جو ساتھ جائیں گے وہ آپ کے اعمال ہوں گے جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ نے اتنا اچھا کیا ہے کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہاں پہ آپ کی بخشش کروا سکیں. تو آخرت میں تو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک سکہ، ایک چوانی بھی نہیں ہوگی. تو جس کے اوپر آپ نے ظلم یا کوئی گناہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو وہاں پہ تو آپ کو وہ اعمال اس کو دینے پڑیں گے جو آپ نے وہاں پہ بدلہ جو لیا یا دیا. تو وہاں پہ آپ کو وہ سب کچھ دینا ہوگا. تو آپ کے پاس تو وہاں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اتنے اعمال ہیں کہ میں لوگوں کو کچھ دے سکوں گا، اپنی جان چھڑوا سکوں گا. تو اس کے لیے پھر کچھ سٹیپ ہیں، کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. تو وہی سوال پہلا کہ ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. کس طرح سے بدل جانا چاہیے؟ پہلے نمبر پہ آپ کو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. کیوں معاف کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. اور ہم بھی سب سے پہلے ہماری پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ ہمیں معاف فرما. ہمارے سے غلطی ہوتی ہے تو ہمیں جو شرمندگی ہوتی ہے اپنے اندر سے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں معاف فرما. جب ہم خود طلبگار ہیں اللہ سے معافی کے، تو اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے اپنی مخلوق سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو آپ کو بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی میں نے تو بدلہ لیا، اس نے ایک تھپڑ مارا، میں نے بھی ایک تھپڑ مارا ہے. جی بالکل بدلہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن کیا آپ نے جو تھپڑ اس کو مارا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے تھپڑ کی مقدار یا سپیڈ یا وزن زیادہ ہو، تو جو آپ نے ایکسٹرا مارا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا جو آپ نے حساب دینا ہے. تو جو مجھے پیغام ملا، جو میرا دل کہتا ہے وہ ہے، کیونکہ میں خود بھی گناہ گار سے انسان ہوں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگتا ہوں. تو مجھے جو میرا دل کہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. کبھی بھی سیلفش نہیں ہونا چاہیے. اگر سیلفش ہونا بھی ہے آپ کو تو نیک کاموں کے اندر سیلفش ہونا چاہیے. اب نیک کاموں میں اب سیلفش جو ہے وہ ہم کہتے ہیں گناہ ہے. نہیں، گناہ ہے بھی صحیح اور نہیں بھی. کیسے ہے؟ جب آپ برے کاموں کی طرف چلتے ہیں، پیسے بٹورنے کی طرف، جائیدادیں بنانے کی طرف، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کی طرف، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو گناہ ہے. لیکن جب آپ اچھے کام کی طرف چلتے ہیں، یعنی میں نماز بھی ساری میں پڑھوں، یعنی ثواب مجھے ملے، غریب کی مدد بھی میں کروں، ثواب مجھے، کوئی پانی پلا رہا ہے تو آپ اس سے پہلے پلا دو، کوئی غریب کی مدد کر رہا ہے تو آپ اس سے پہلے کر دو، کوئی کسی کو راستہ بتا رہا ہے آپ اس سے پہلے بتا دو. یعنی جلدی کرو کام، اچھائی کے کام کرنے میں سیلفش ہو جاؤ، اچھے کام کرنے میں سیلفش ہو جاؤ، تو پھر آپ کو ثواب ملتا جائے گا. تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بدلیں. اب دیکھو، ابھی سانس نکلے تو سب کچھ ختم ہو جانا، کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا. یہ گانے، یہ دنیا، یہ ہر چیز زہری رنگینیاں ہیں، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. ساتھ جائیں گے تو آپ کے اعمال جائیں گے. تو آپ کو پھر سوچنا چاہیے کہ کیا میرے پاس اتنے اعمال ہیں کہ قبر کے اندر میں ان کی مدد سے فرشتوں کا یا جو عذاب الہی ہے اس سے بچ سکوں. تو سوچیں، یہ چند دن کی دنیا، ہر چیز یہیں رہ جانی. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. رازق کون ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے، روزی کے پیچھے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ بھر نہ جائے؟ یہی ہوتا ہے، آپ رج کے کھا لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد وہ پکانے کی صورت میں ختم. تو کیا ہوا؟ یہ 5 منٹ کی لذت ہوتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، برا وقت ختم ہو جاتا ہے، اچھا وقت آ جاتا ہے. کیسے آئے گا؟ جب آپ سکون ملے گا، دلی سکون جب آپ کو آئے گا. تو دل کا سکون، قلبی سکون کون تھا؟ وہ اللہ کی عبادت میں. ہم نے یہ ایک غلط سائیکی کی ہوئی ہے، اور کیا کہوں میں اس بارے میں. اب یہی کہ ہم کہتے ہیں جی گانا سننے میں آپ کو سکون ملتا ہے، بالکل حرام چیز ہے. آپ کو گانا سننے میں کوئی سکون نہیں ملتا. آپ کا جو سکون ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ قرآن کا جو کلام الہی وہ آپ کا سکون ہے. آپ کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے.
تو یہی اب سوچتے ہیں. اب یہ میں نے ساری باتیں کی ہیں, اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ میری دنیا تو ختم ہو رہی ہے, جیسے ابھی سال گزرا 1 سال کم ہو گیا ہے, تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ نیا سال نہیں آ رہا بلکہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے. تو آپ کو کس طرح سے منانا چاہیے؟ منائیں, بالکل منائیں, لیکن اسلام کے طریقے کے مطابق. آپ چاہے جنوری سے منائیں چاہے محرم سے منائیں, بالکل منائیں. آپ کا اگر ہر دن آپ کا نیا سال ہوتا ہے. کیسے نیا سال ہوتا ہے؟ یعنی آج کا دن میرا گزر گیا, کل کا دن میرا آ رہا ہے, یعنی آج میں نے گزار لی ہے, جو پچھلا دن ہے, یہ جو سال جا رہا ہے یہ گزر چکا ہے, اگلا آنے والا ہے. تو مجھے اس نئے سال میں کچھ ایسا کرنا ہے جس سے میں اپنے اللہ کو راضی کر سکوں, جس سے میرا جو رسول ہے, جو میرا نبی ہے, جو اللہ کا حبیب ہے, جو رحمت للعالمین ہے, وہ راضی ہو جائیں. تو مجھے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے میرے اللہ ناراض ہو جائیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, کہ ہم سب یہ دنیا کی یہ جو ابھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے رولے چلے ہوئے ہیں خیر سے, تو ہم کیا کرتے ہیں جی, لڑکی ہو یا لڑکا, انہوں نے پابندیاں لگائی ہوتی ہے, آپ نے فلاں لڑکی سے بات نہیں کرنی یا فلاں لڑکے سے بات نہیں کرنی, آپ نے فلاں کام کیا میں ناراض ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا, یہ وہ اس طرح کے آپ کو سب پتہ ہے. تو ہم اس اپنے محبوب کی خاطر سارا کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم اپنے اللہ کی خاطر, کیا ہم اپنے نبی کی خاطر یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے؟ اب دیکھو دنیا میں تو وہ محبوب آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, آپ دغا بازیاں کر لیتے ہو, اس کو جھوٹ بھی بول لیتے ہو, فراڈیاں بھی کر لیتے, لیکن اللہ کی ذات تو آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے نا. تو اگر آپ اپنا محبوب, اپنا پیار, سب کچھ اللہ کو بنا لو اور اسی کے مطابق رک جاؤ, جیسے آپ دنیا کے زہری لوگوں اور دھوکے باز لوگوں کی باتوں میں آ کے غلط کاموں یا جو کاموں کہتے ہیں ان سے رک جاتے ہو, تو اگر آپ یہی کام اللہ کے کہنے کے مطابق رک جاؤ, جو اللہ کہتے ہیں اس کے اوپر چلو, جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے اس کے اوپر چلو, تو اب مجھے بتاؤ فائدہ کہاں ہوگا؟ کیا لڑکی کے پیچھے آپ نے جو بات اس کی مانی اس کا فائدہ ہوگا, یا جو اللہ نے آپ کو کہا ہے اس کا فائدہ ہوگا؟ اللہ تو اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے کہ جب آپ بولتے ہو نا, کوئی بھی اچھی بات کرتے تو اس کا بھی آپ کو ثواب, اس کو بھی آپ کی نیکی مل رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی غلط خیالات میں جاتے ہو, پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ غلط کام نہ کرے, جب تک آپ کرتے نہیں ہو, کرنے کے بعد بھی کچھ ٹائم کے بعد گناہ لکھتا ہے. تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ آپ کو کس کی دوستی میں آنا ہے, کس کی محبت میں آنا ہے. اب دنیا میں دیکھو ہر طرف سے آپ کو دھوکے مل رہے ہوتے ہیں, ہر طرف سے آپ کی بے چینی ہوتی ہے, آپ کو دنیا میں نظر سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم سب نے مر جانا ہے, تو اس لیے ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے. تو سکون کیسے ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے, ہمیں پتہ ہوگا ہمیں کبھی بھی دھوکہ نہیں مل سکتا. ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی فلاں میں میری امی نہیں مان رہی, میرے ابو نہیں مان رہے, میری کاسٹ فلاں فلاں فلاں. جب اللہ سے محبت ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا نہ یہاں پہ امی کی بات ہے, نہ ابو کی بات ہے, نہ کاسٹ کی بات ہے, یہ اللہ کی بات ہے, اللہ سے محبت ہے. اللہ جو بھی کرے گا میرے لیے بہترین کرے گا, بہتر نہیں بلکہ بہترین کرے گا. تو انشاءاللہ میں کیا ہوں گا, کامیاب ہوں گا. تو آپ سے یہی گزارش ہے, ضرور سوچیں اپنے بارے میں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا میں اپنے اللہ کو دکھا سکتا ہوں اپنا منہ آخرت کے دن میں. تو ضرور سوچیں اور اپنے کمنٹ کا بھی لازمی اظہار کریں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اب تک اتنا ہی, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.